नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आओ कुरान समझे, इसका सिलसिला जारी है। आज हम सूरह बकरा की जो आयत है वो आयत नंबर 153 टू 161 इसका तर्जुमा करेंगे और फिर उस पर जो नुकात है उस पर इंशाअल्लाह गौर करेंगे। ये दूसरी रुकू है दूसरे पारे की। आइए दोस्तों तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करे और जब कोई मुसीबत पड़े तो वो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायत होगी। उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। और जो बर्जा व रग़बत कोई भलाई का काम करेगा, अल्लाह को उसका इल्म है और वो उसकी कद्र करने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, दरा हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाए और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर ले और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ़ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला हूं। जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और कुफ्र की हालत ही में जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे। न उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहल्लत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए दोस्तों, अब हम इन आयत के जो नुकात है सूरह बकरा 153 टू 161 के नुकात जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं या गौर करते हैं। कि जैसे कि तहवील क़िबला हुआ, फिर हमें बताया गया कि अब हम जहाँ पर भी हो, जहाँ भी हो, हमें
کعبے کی طرف نماز پڑھتے وقت کعبے کی طرف ہمیں ہمارا اپنا رخ ہونا چاہیے۔ یہ ایک برحق فیصلہ جو ہمیں سنایا گیا، اور ہمارا جو مرکز ہے مرکز ابراہیمی ہو گیا ہے۔ اب ہمیں جو پیشوائی کا جو منصب دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں اس کی اب بات شروع ہو گئی ہے۔ یہ خطاب جو ہے پچھلے 3 رکوعوں سے جو چل رہا ہے وہ اب مسلمانوں کو ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اب بنی اسرائیل کا تو ختم ہو گیا۔ 15 رکوع تک بنی اسرائیل کو کہا گیا، یہ گیا، پھر بعد میں ان کے ہاتھ سے یہ منصب چھین گیا، بھی ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس خطاب کا رخ کیا ہے؟ ابھی دیکھو کہ خطاب کا رخ اب مسلمانوں کی طرف، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ منصب امامت پر معمور ہونے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہے، مطلب وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم بھی پیشوا بنائے گئے، جب ہمیں امامت کا یہ جو درجہ دیا گیا اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس مطلب کیا کیا مصیبتیں آئے گی، ایسی مطلب آسانی سے یہ سب چیزیں ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں اتنا مضبوط اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاویدہ پاتا ہے۔ یہ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہدائے فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہا جائے، اس سے منع کیا گیا۔ دوستو یہ ایک ہمت باندھی جا رہی ہے ابھی، یہ ہمت اس لیے کہ ابھی آگے اور جب یہ ہمیں تحویل قبلہ ہو گیا تو اب ہمیں ان لوگوں کو جواب دینا ہے، یا ان لوگوں سے مقابلہ ہے، یہود و نصارہ سے اور دوسری قوموں سے، مشرکین سے۔ اس لیے ابھی ہمیں یہ اب تیار کیا جا رہا ہے اس میں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے دلوں کو مضبوط نماز اور صبر سے۔ نماز سے کہا گیا کہ اے مومنو صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لینے کو کہا گیا۔ اور پھر شہیدوں کے بارے میں، کیونکہ آگے ابھی جنگیں اور وہ جو چیزیں آئیں گی اس کے لیے ابھی ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو بنانا ہے۔ ابھی یہاں ایک بہت ضروری ہدایت آ رہی ہے کہ امامت کا منصب یا تحویل قبلہ کے بعد تم پر کیا کیا مصیبتیں آئے گی یا تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے پہلے کہا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر تمہارے آزمائشیں کون سی ہوں گی؟ خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کا نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کرنا۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو چیزیں ہیں پورا بھروسہ، جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی مصیبتیں، جو بھی فاقہ، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایمان کو اتنا ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ ذکر آ گیا کہ صفا اور مروہ کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو یہ ابھی جو دین ابراہیمی کے طور طریقے کی طرف ابھی ہمیں لیے اشارات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ صفا اور مروہ جو ایسی چیزیں درمیان صحیح، جو ہم حج کو جاتے ہیں اور عمرہ کو جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو کمپلسری ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے پہلے یہ تہمت مت سمجھتے تھے، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا، دور جہالت میں بھی تھا، لیکن وہاں پر کچھ تہمات تھے، اس کی وجہ سے اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج کی اصل مناسک میں سے ہیں، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کے من گھڑت کوئی باتیں ہیں۔ یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تقدس۔
تو یہ صفا اور مروہ کا بھی ذکر اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سورہ بقرہ میں۔ دوستو یہ بلیو پرنٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس کے آگے پھر ہمارے معاشرے کے جو بھی ہے حلال حرام یہ ساری چیزیں آتی رہتی، اس کا بھی ذکر ہے۔ ابھی ہمیں یہ تیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو کیا کیا کرنا تھا۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا یہاں پر، شروع میں ہی آ گیا۔ دیکھیے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی بڑا بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں۔ جو روشن نشانیاں، روشن ہدایات جو بنی اسرائیل نے، علماء بنی اسرائیل نے جو چھپائی، اور علماء بنی اسرائیل نے ایک مطلب اس کو اس طرح سے کر کے رکھا تھا کہ یہ جو چھپانے والی باتیں ہیں، جس میں علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم و اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشواوروں کے ایک محدود طبقے میں ہی مقید رکھا تھا، اور عامہ خلائق تو درکنار، خود یہودی عوام تک کو اسے ہوا لگنے نہ دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر کوئی گمراہیاں پھیلی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا ہے، اپنے قول و عمل سے، اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا رکھے۔ دوستو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، ہم کس طرح سے ہمارا رویہ ہے، اور ہمارے جو بھی علماء ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مقتداری نہیں ہے کسی کی۔ ہر ایک انسان اس کو پھیلائے، اس کو سمجھے، اس کو سمجھائے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو جو علماء بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی، سب کچھ چھپا کے رکھا، وہی چیز ہم کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی تعلیمات کو ہم عام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء یہ کر رہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صرف پڑھو، صرف پڑھنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ دوستو اسی لیے ہم آج جو پٹے جا رہے ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، ہمارے اندر جو اتنی اخلاقی کمزوریاں اور تفرقے، یہ ساری چیزیں اسی بنا پر دوستو آ رہی ہے کہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا ہے، باقی ساری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ دوسری کتابوں کو ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو کہ دنیاوی کتابیں ہیں، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں دی اس کو۔ ہاں جن لوگوں نے بنائی ہوگی وہ کتابیں، یا جن لوگوں نے لکھی، واقعی اللہ کے نیک بزرگ بندے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم قرآن سے زیادہ اس کو ترجیح دو۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں آج کل، دوسری کتابوں کو زیادہ ترجیح دے رہے، دوسری مسلکوں کو، ہمارے بزرگوں کو انہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ہم یہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے کہا کہ یہ جو چیزیں میں تمہیں دیتے جا رہا ہوں، یہ تمہیں آگے دینا ہے؟ بلغو، کوئی بھی ایک بھی آیت آپ کو اگر معلوم ہے تو اسے پہنچانا ہے آگے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو یہ شروع میں ہی آ گیا، دیکھیے شروع میں ہی جیسے ہمیں اس منصب کا، امامت کا، پیشوائی کا جو ہمیں یہ درجہ دیا گیا، اس کے ساتھ فوراً آ گیا کہ یہ چیزیں انہوں نے غلطیاں کی تھی، تم نہ کرو۔ لیکن آج 1400-1500 سال ہو گئے، دیکھیے ہماری حالت کیا ہے۔
ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس کو چھپا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی بھی تمہیں موقع ہے، اگر کوئی اس روش سے باز آ جاتا ہے تو اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں اس کو ہم ظاہر کرے، بتائے، لوگوں تک پھیلائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اب کفر کے بارے میں بتایا کہ انکار کرنا، نہ ماننا، یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں اس کے اندر، اور اسی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب یہی ذکر ہے دوستو کہ مشرکین عرب جو ہے وہ اسی میں اگر مر جاتے ہیں یا جان ان کی چلی جاتی ہے تو وہ لعنت زدہ ہو گئے۔ اب آخری آیت جو ہے اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بہت ہی غور و فکر سے دیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اس قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ اور آئیے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری ساری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے۔ جو بھی آج تک ہم نے غلطیاں کی ہے، گناہ اور انکار، اور جو بھی ہم نے چیزیں چھپائی ہے، روشن نشانی کو ہم نکالے باہر، لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درکنار کرے اور ہمارے کوتاہیوں کو معاف کرے، اپنے رحمت سے اس کو نظر انداز کرے، اسے معاف کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔